एम क्यू एम के गवर्नर की छुट्टी के बाद क्या अब बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है? क्या पीपल्स पार्टी के दो बड़े मोहरे भी आइंदा दिनों में गिर सकते हैं? पीपल्स पार्टी ने कामरान टिसोरी की तब्दीली के लिए मुख्तदर हलकों को क्या यकीन दहानी कराई है? एम क्यू एम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? क्या वाकई आइंदा कभी गवर्नर एम क्यू एम का नहीं होगा या आइंदा सब कराची के ही होंगे? मई तब्दीलियों के लिए अहम क्यों है? क्या होने जा रहा है मई में? और बतौर गवर्नर कामरान टिसोरी को मजीद वक्त क्यों नहीं दिया गया? वो आगे क्या करने वाले थे जिससे रोकने के लिए ओहदे से हटाना ज़रूरी हो गया था? ये सब और बहुत कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है वो तो आपको पता ही है। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एम क्यू एम के गवर्नर कामरान टिसोरी से सॉरी बोलकर उन्हें ओहदे से तो हटा दिया गया, लेकिन क्या ये चेंज फॉर चेंज है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका जवाब सिर्फ चंद लोगों के पास है, लेकिन ये वो टॉपिक भी है जिस पर अभी बात पूरी तरह शुरू नहीं हुई, क्योंकि आगाही खुद एक अजाब होती है। जो वाकिफान हाल हैं वो फरमाते हैं कि जनाब गेम ऑन है। कामरान टिसोरी पीपल्स पार्टी की फरमाइश पर ओहदे से तो हटा दिए गए, लेकिन इस एक मोहरे की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने दो मोहरे दांव पर लगा दिए हैं। जिन्हें शतरंज समझ आती है वो मेरे अगले जुमले से समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जनाब ऐसा है कि सिंध की बिसात पर पीपल्स पार्टी के दो बड़े मोहरों वजीर और घोड़े पर से जोर ख़त्म करने का इशारा दे दिया गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए भी कुछ वक्त मांगा गया है। हुआ कुछ यूं है कि कराची की अबतर सूरत हाल ने साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार दोनों को मुश्किल में डाल रखा है। दोनों कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के साथ दो दो हाथ करने का फैसला कर लिया गया है, और ये उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का धमकी आमेज मुतालबा किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को ये बावर कराया गया कि कराची पर फोकस किए बगैर अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी कामरान टिसोरी की तब्दीली सिर्फ इस बुनियाद पर चाहती है कि वो गवर्नर हाउस में बैठकर सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को ये समझना होगा कि गवर्नर हाउस से कराची के लिए उठने वाली आवाज़ की वजह पीपल्स पार्टी की ख़राब कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी अगर डिलीवरी की तरफ आ जाए और कराची की हालत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे तो इन आवाज़ों को दबाया जा सकता है। ताकतवर हलकों और पीपल्स पार्टी के दरमियान कराची के मसले पर पैगामात का सिलसिला तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन जब कामरान टिसोरी की तब्दीली के लिए इस बार खुद पीपल्स पार्टी की जानिब से रब्ता किया गया तो पीपल्स पार्टी से ऑप्शंस मांगे गए कि जवाब में वो क्या कर सकते हैं। वाकिफान हाल बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची पर तवज्जो देने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया गया और ज़मानत मांगी गई कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या किया जाएगा, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तब्दीली का इंदिया दिया गया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से कहा गया है कि अगर कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाया जाता है तो जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की तब्दीली पर सोच सकती है, लेकिन इसके लिए पीपल्स पार्टी को वक्त दरकार होगा। पीपल्स पार्टी इन दोनों को मज़ीद मोहलत देना चाहती है ताकि वो कराची की बेहतरी के लिए काम कर सकें। वाकिफान हाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ या इशारे पर पीपल्स पार्टी का गवर्नर की तब्दीली का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया, और इसी मौके पर यह भी तय पाया कि गवर्नर अब मुस्लिम लीग नून का होगा, और गवर्नर की तब्दीली पर एम क्यू एम के रिएक्शन और एतराज़ात पर एम क्यू एम को मुतमईन करने का काम भी साहिब इख्तियार करेंगे। और यही वजह है कि एम क्यू एम का गवर्नर की तब्दीली पर रिएक्शन निहायत सरसरी रहा है। एम क्यू एम ने पब्लिकली इस पर एतराज़ तो किया,
لیکن یہ اعتراض صرف اس بات پر تھا کہ تبدیلی سے پہلے انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور انہیں بھی گورنر کی تبدیلی کی اطلاع میڈیا سے ملی۔ ایم کیو ایم کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے مقتدر حلقوں کو یاد دلایا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس سے پہلے پی ڈی ایم کے قیام کے وقت ایم کیو ایم کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سندھ کا گورنر ایم کیو ایم کا ہوگا، اور اس کے بعد ہی کامران ٹیسوری کو لگایا گیا تھا۔ لیکن کامران ٹیسوری کو جس طرح عہدے سے ہٹا کر مسلم لیگ کے نہال ہاشمی کو گورنر لگایا گیا ہے، یہ اس یقین دہانی کے خلاف ہے، اور ایم کیو ایم ایک دفعہ پھر یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسے سندھ کے گورنر کا عہدہ واپس ملنا چاہیے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے اس زیادتی کے ازالے کا بڑا وعدہ کیا گیا ہے اور اسے یقین دلایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کو اس قربانی کا اجر ضرور ملے گا اور پہلے سے زیادہ اچھا ملے گا، کیونکہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے خطے اور خاص طور پر خلیج میں ہونے والی جنگ کے ماحول میں جو ماسٹر شاٹ کھیلا ہے، اس کے دباؤ میں اس کا مطالبہ تسلیم تو کر لیا گیا ہے، لیکن گیم کو اگلے سٹیج پر پہنچانے کی ذمہ داری بھی صاحب اختیار نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور ایم کیو ایم سے کہا گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھے، جس میں کراچی کو صوبہ بنانے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے مطالبات کو سر فہرست رکھتے ہوئے وہ پیپلز پارٹی پر دباؤ بڑھاتی رہے۔ کھیل جیسے ہی اگلے مرحلے میں داخل ہوگا تو اس کی بینیفیشری واحد ایم کیو ایم ہوگی۔ یہاں میں اپنے ایک صحافی ساتھی ارباب چانڈیو کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے نہال ہاشمی کے گورنر سندھ بننے کے بعد گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہی کہ سندھ میں آئندہ کبھی ایم کیو ایم کا گورنر نہیں آئے گا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مستقبل میں ایم کیو ایم کو سندھ کا گورنر لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے حوالے سے اگر اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کر سکی، جو پیپلز پارٹی کے لیے واقعی ایک مشکل ٹاسک ہے، تو صرف گیم ہی نہیں بلکہ کراچی بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جو گورنر ہاؤس سے رخصت ہوا وہ کسی اور ہاؤس میں نظر آ سکتا ہے۔ ایم کیو ایم صاحب اختیار کے وعدوں پر پوری طرح سے یقین کر کے نہیں بیٹھی، کیونکہ اس کا ایسے وعدوں پر سے اب اعتبار اٹھ سا گیا ہے۔ ایم کیو ایم اپنا سیاسی کھیل جاری رکھنا چاہتی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ وہ وفاق سے کراچی کے لیے کم از کم 50-60 ارب روپے کے فنڈ لے کر آئے اور ایک کمیٹی کے تحت یہ پیسے کراچی پر خرچ کیے جائیں۔ ایم کیو ایم نے اس کمیٹی کے سربراہ کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام تجویز کیا ہے، لیکن ساتھ ہی وفاق سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وفاق کے منصوبوں کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو لینے سے روکا جائے۔ صدر آصف علی زرداری سے کراچی کے بلاول ہاؤس میں خالد مقبول صدیقی کی محسن نقوی کی موجودگی میں ملاقات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس ملاقات میں جہاں خالد مقبول صدیقی کی وفاقی وزارت سے متعلق معاملات ڈسکس ہوئے، وہیں بعض سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ملاقات کا اختتام کسی اچھے نوٹ پر نہیں ہوا۔ ملاقات کے اختتام پر آصف علی زرداری نے خالد مقبول صدیقی سے شکوہ کیا کہ آپ ہماری بات نہیں سنتے، جس پر جواب میں خالد مقبول صدیقی نے بھی یہی شکوہ دہرایا اور کہا کہ آپ ہماری بات کب سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا اختتام کروں، آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں کہ کامران ٹیسوری کو گورنر ہاؤس سے رخصت کرانے میں اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا۔ اس کے لیے آپ کو ایک ویڈیو دیکھنا ہوگی تاکہ کھیل سمجھ میں آ سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب بات رکے گی نہیں، اور میں نے بحیثیت گورنر سندھ اپنی بات کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ میرا اس میں کردار تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر مفاہمت کی طرف جانا ہے، حل کی طرف جانا ہے۔ ہم نے حل نکالنا ہے۔ ہم میں سے سبھی کو تمام تر مشکلات کا پتہ ہے، لیکن اب حل کی طرف جانا ہے، اور حل کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے۔ حل کے لیے ہم نے اب فیصلے کرنے ہیں، اور اب فیصلوں کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ وہ وقت آ گیا جب ہمیں احساس اپنے اندر جگانا ہوگا اور فیصلے کرنے ہوں گے۔ اب مفاہمت کے نام پر خاموشی اختیار نہیں کرنی،
بلکہ فیصلے کا اور اس وقت کا تعین کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سلسلہ آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں یہاں شروع ہوا ہے، یہ رکے گا نہیں، اور اگلی جو ڈیٹ ہے وہ 15 اپریل، کیونکہ اب یہ بات چل ہی پڑی ہے تو پھر دور تک جانی چاہیے، اور یہ ڈیٹ دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب کتنا اس بات کو سیریس لے رہے ہیں۔ اصل میں کامران ٹیسوری نے 14 فروری کو کراچی کے مستقبل پر گورنر ہاؤس میں ہونے والی کانفرنس کے اگلے سیشن کی تاریخ دے دی تھی، اور پیپلز پارٹی اس تاریخ سے پہلے کامران ٹیسوری کو گورنر ہاؤس سے گھر بھیجنا چاہتی تھی، کیونکہ کانفرنس کے پہلے سیشن کے بعد ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کراچی کے مسائل پر مختلف شعبوں کے لوگ ایم کیو ایم سے اتفاق کر رہے ہیں، اور اگر اگلے سیشن کے بعد شاید پیپلز پارٹی کے لیے دباؤ برداشت کرنا ممکن نہ رہے، اسی لیے کانفرنس کے اگلے سیشن سے پہلے ہی ایم کیو ایم سے گورنر ہاؤس خالی کرا لیا گیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اعلان کردہ تاریخ پر کراچی کے مستقبل پر کانفرنس کے اگلے سیشن کا اب انعقاد کر پائے گی یا نہیں۔ ایسا ہوتا اس لیے بھی نظر نہیں آ رہا کہ کامران ٹیسوری کو گورنرشپ سے فارغ ہوئے 1 ہفتہ ہو جانے کے بعد بھی تاحال ایم کیو ایم کی جانب سے انہیں ان کے پرانے عہدے ڈپٹی کنوینر پر بحال کرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ان دنوں کامران ٹیسوری کی والدہ شدید علیل ہیں، اور رابطہ کرنے پر انہوں نے کوئی سیاسی گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہوئے صرف والدہ کی صحت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی ہے۔ میں یہ درخواست اپنے تمام ویورز سے بھی کروں گا کہ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں، کامران ٹیسوری کی والدہ کی صحتیابی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کامران ٹیسوری کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر کے عہدے پر بحالی کے حوالے سے جب میں نے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما امین الحق سے دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کامران ٹیسوری جب گورنر سندھ بنائے گئے تھے اس وقت وہ رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر تھے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم میں تنظیمی سطح پر کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ رابطہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ کامران ٹیسوری کے گورنر سندھ بننے کے بعد ہی ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں بشمول پی ایس پی ایک کر کے ایم کیو ایم کی ایک نئی رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کی ڈپٹی کنوینرز میں مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل ہیں۔ اب آخری بات کہ تبدیلیوں کے لیے مئی نہایت اہم کیوں ہے، تو جناب واقفان حال بتاتے ہیں کہ اگر خلیج کی جنگ کے پاکستان پر پڑتے اثرات مزید گہرے نہیں ہوئے اور پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنا تو مئی میں سندھ کی بساط پر کچھ مہرے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، جس کے لیے مئی کا آخری اشرہ اہم ہے۔ ایک بات تو رہی گئی، گورنر سندھ کی تبدیلی پر میرے پچھلے پروگرام کو دیکھ کر موجودہ گورنر نہال ہاشمی نے مجھے ایک آڈیو میسج کیا ہے۔ انہوں نے میری ریسرچ کی تعریف کرتے ہوئے اسے زبردست قرار دیا ہے اور میرے پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا کی ہے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم فہیم، ٹھیک ہو، خوش ہو، آباد رہو۔ تمہارا بھی پروگرام سنا، ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اللہ تمہارے پروگراموں میں، تمہاری ریسرچ میں، تمہارے کام میں اسی طرح سے خیر و برکت عطا فرمائے۔ آباد رہو، اللہ حافظ۔ نہال ہاشمی کا یہ میسیج اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ وقت نے انہیں ایک جذباتی انسان سے ایک اچھے سیاستدان میں بدل دیا ہے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں میں نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ لگائے جانے کے فیصلے پر کافی تنقید کی تھی۔ نہال ہاشمی کے میسیج سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اس تنقید کو کافی خوشدلی سے قبول کیا ہے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔